सूरह निसा आयत नंबर 35 ता 36। और तुम अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, और माँ बाप के साथ नेकी करो, और रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, रिश्तेदार पड़ोसी, अजनबी पड़ोसी, पहलू के साथी और मुसाफिर के साथ, और अपनी ज़ेरे मलकियत कनीज़ों और ग़ुलामों से भी नेकी करो। बेशक अल्लाह हर इतराने वाले, फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। रमज़ानुल मुबारक की फ़यूज़ व बरक़ात, सहरी की रहमतें, दिन की बरकतें, इफ्तार की नेमतें होंगी अब आपके साथ, क्योंकि असरा रहमानी का दस्तरखान है आपके पास। रोज़ाना होंगे हम और आप साथ साथ, दुआओं में रखिएगा हमें भी याद। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जन्नत की सैर करवाने ले जा रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कहते हैं कि माँ के पैरों तले जन्नत होती है। तो जहाँ का हम विज़िट करने जा रहे हैं वहाँ हैं बहुत सारी माएँ। तो आइए विज़िट करते हैं आज बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम का, जहाँ पर बहुत सारी माएँ आपके ताउन की मुंतज़िर हैं। कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में एक नेकी का सिला दुगना होके मिलता है, तो फिर क्यों ना इस मुबारक महीने से भरपूर फ़ायदा उठाया जाए और अपनी नेकियों के पलड़े को भारी किया जाए। तो फिर आइए मेरे साथ और देखिए इस खूबसूरत जगह को। तो इस वक्त बदर कमर्शियल से हम गुजर रहे हैं और बिल्कुल हमने सीधे चले जाना है फेज़ 8 की जानिब, और वहाँ पर PSO का पेट्रोल पंप आएगा लेफ़्ट साइड पर। वहाँ से हम टर्न करेंगे तो फ़ौरन ही हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी। और बहुत ही आसान ये रास्ता है। डिफेंस फ़ेज़ 8 ख़याबान गालिब में ये वाक़या है, बिनते फ़ातिमा ओल्ड होम। तो यहाँ पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे इनकी फाउंडर मिसेस फरजाना शुएब से और उनके बेटे से। तो हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है और घर से लेकर अब तक ये पहला कट है जो कि हमने लिया है। बिल्कुल स्ट्रेट हम आ रहे थे और बस इस कट में आते ही आपने बहुत ज़्यादा नहीं आगे जाना। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पर आपको ग्रे कलर का ये घर नज़र आ रहा है, और बस यहीं हमने मुड़ जाना है और हमारी डेस्टिनेशन आ चुकी है, बंगलो नंबर 68B। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये बहुत ही प्यारा और पुरसुकून सा घर। तो 29 अप्रैल जुमेरात सुबह 11 बजे का टाइम हमने इनसे लिया हुआ था और ठीक वक्त पर यहाँ हम पहुँच गए थे। तो आप ये देखिए कि लोग एक माँ को नहीं संभाल सकते, एक माँ का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते, और यहाँ इस इदारे में तकरीबन 50 से 55 के करीब माएँ मौजूद हैं जिनका भरपूर तरीके से ख्याल रखा जाता है। और सिर्फ ये कराची सेंटर में 50 से 55 माएँ हैं, जो इनका लाहौर सेंटर है और एक इस्लामाबाद, जो कि अभी ये दोनों सेंटर्स इन्होंने बनाए हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी माएँ हैं। यह है इस इदारे की फाउंडर मिसेस फरजाना शुएब। इनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और बात करके आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी सादा और एक आम घरेलू खातून है, क्योंकि सुबह का वक्त था और वो वज़ाते खुद तमाम माओं के साथ मसरूफ़ अमल थीं। तो इस दौरान हमने मुलाकात की उनके बेटे असद से, जो कि उनके साथ इस काम में उनकी मदद करते हैं। अच्छा असद भाई, सिर्फ एक सवाल आपसे जो सबसे ज़्यादा मेरे पूछने के लिए मैं समझने बेताब हूँ, और वो ये कि इतना बड़ा दिल कहाँ से लाते हैं? मतलब ये लोग तो अपने सगों का नहीं कर पाते और आप इतनी सारी पराई माओं का इस तरह से ख्याल कर रहे हैं कि शायद कोई सगी माओं का भी नहीं करता। तो ये दिल, ये जज्बा, ये मोहब्बत, ये कहाँ से आया? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि वालिदा ने जो स्टेप लिया, एक आप ऐसा कह रहे हैं कि इंसान जो है ना अल्लाह से हिदायत मांगता है, तो मेरी वालिदा का ये सिलसिला था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे अल्लाह राज़ी हो, और वो काम करूं जो शायद कोई ना कर पाए, और लेकिन करूं भी चार दीवारी के अंदर, पर्दे के अंदर रह के। इसी तरह उनके पड़ोस में खातून थी फातिमा अली भाई, वो बेचारी अपने वॉशरूम में गिर गई, लवारिस थी, कोई आगे पीछे नहीं था, तो 5 रोज़ तक बेचारी वहीं पड़ी रही, किसी को पता ही ना चला। खैर फिर मेरी वालिदा फरजाना आपा ने उनको हॉस्पिटल लेकर गई, उनकी सर्जरी वगैरह कराई। उसके बाद ज़ाहिर बात है
ان کی کیئر کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو وہ ان کو اپنے پاس اپنے گھر لے آئے۔ بس وہاں سے ایک سلسلہ کارواں شروع ہوا، اور وہ ان کو خود نہلاتی، خود ان کے کام کرتی، ان کی جتنے بھی چھوٹے موٹے کام تھے ان کی جوئیں نکالتی، آئلنگ کرتی، تو وہ ایک فیملی باؤنڈنگ ہو گئی تھی ان کے ساتھ۔ تو بس پھر اس طرح سے سلسلہ شروع ہوا، ان کو دیکھتے ہوئے دو ضعیف عورتیں اور آ گئیں کہ آپ ان کا کر سکتے ہیں، جن کی جو کہ ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے اور ان کا کوئی کرنے والا نہیں تھا، تو آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو امی نے ان کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تو بس پھر اس طرح یہ کارواں چلتے چلتے جو ہے یہ ماشاء اللہ بھی یہ سلسلہ کراچی، لاہور، اسلام آباد تک جا پہنچا، اور اس میں ایک ہی ان کی نیت تھی، وہ یہ تھی کہ ہم ان کو اپنے ساتھ رکھیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اولڈ ہوم بنا رہے ہیں، یا ہمارے ذہن میں کوئی اولڈ ہوم کا کنسیپٹ تھا کہ بس جی بزرگ بچے جو ہیں اپنے بزرگوں کو لا کے ہمارے پاس چھوڑتے جائیں، ایسا بالکل نہیں تھا۔ ان کو یہ تھا کہ جو فاطمہ جیسے جو بیچارے جن کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، جو بیچارے مطلب آرفن کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو میں ایسی خواتین کو اپنے ساتھ رکھوں گی، ان کو اپنا آپ دوں گی، تاکہ ان کو یہ فیل ہو کہ ہاں ہمارے بھی رشتے ہیں۔ ہاں دنیا میں وہ رشتے تو بن کے نہیں آئے، یا کسی وجوہات کی بنا پہ ان کے جو کیئر ٹیکر تھے وہ دنیا سے چلے گئے، تو میں ان کو اپنی فیملی میں ویلکم کروں گی۔ تو بس پھر اس طرح کچھ پھر اولاد والے معاملات آنا شروع ہو گئے، تو بس یہ سلسلہ کرتے کرتے جو ہے وہ آج یہاں تک پہنچا، جس میں صرف ایک ہی مقصد تھا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ان مسز فرزانہ کا کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ ان کو رکھیں گے۔ تو بس وہ ایک باؤنڈنگ جو ہے وہ شاید آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا، ایک سوال میں آپ سے ایک اور ضروری سوال کروں گی، وہ یہ کہ سب سے تکلیف دہ وقت کون سا ہوتا ہے آپ کے لیے، جس وقت آپ کو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا، اور انسانی جذبات بھی حاوی ہو جاتے ہیں، وہ وقت جہاں آپ کو خود بھی اپنے آپ کو سنبھالنا تھوڑا مشکل لگتا ہے؟ دیکھیں اس میں رشتے جو یہاں چھوڑ جاتے ہیں ان سے تو کیا فائٹ کرنی نا، ان سے تو ہمارا گلا ہی نہیں ہے۔ جب جس نے نیت کر لی، وہ یہاں نہیں تو کہیں اور چھوڑ دے گا، کہیں اور نہیں تو روڈ پہ چھوڑ دے گا کہ ان سے ہمارا تو رشتہ ہی ختم ہے، تعلق ختم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ زیادہ دکھ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب یہاں پر لوگ آتے ہیں تو ان کی جو حالت ہوتی ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ سمجھ نہیں رونا آتا ہے کہ کم سے کم اگر آپ رشتوں کی قدر نہیں کریں تو جو بڑھاپے میں جس عمر میں وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ حالت بہت بری ہوتی ہے۔ مطلب آپ کہہ لیں کہ صفائی ستھرائی تو بڑی دور کی بات، ان کو خیر بہت اس طرح کے معاملات جو شاید میں بھی آپ کو نہ بتا پاؤں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ ان کو جس تکلیف میں یہاں لے کر آتے ہیں۔ تو ہمیں شاید یہ لگتا ہے کہ ہم ان کے پچھلے جو جنہوں نے چھوڑا یا جنہوں نے جو بھی کیا ان کو چھوڑ کے سب سے پہلے ہم اس بزرگ جو ماں یا خاتون ہے اس کو سب سے پہلے ہم سہارا دیں، اس کی طبیعت اس کی صحت کو پہلے بہتر کریں، پھر بعد میں کوشش ہم کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ان کا آپس میں راضی نامہ ہو جائے اور ان کو آگے لے جائے۔ اچھا، حکومتی، شہری اور علاقائی سطح پر آپ کیا تعاون چاہتے ہیں لوگوں سے یا حکومت سے؟ دیکھیں اس میں میں اگر صحیح بات بتاؤں، نارملی آرگنائزیشن جو ہے وہ حکومت کی طرف ہی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ حکومت کچھ کرے، حکومت کچھ کرے۔ تو ہماری کوشش تو یہ تھی کہ ہم حکومت کے لیے کچھ کریں، لیکن بعض اوقات ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ جس میں آرگنائزیشن بھی ایک لیول تک آ کے رک جاتی ہے۔ تو اس میں یہی بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کی مدد سے جو ہے اگر آرگنائزیشن ہے، ہم لوگ ہیں، تو اس میں ہمارے معاملات میں آسانی فرمائے۔ ہم حکومت سے بھی اپیل کرنا سمجھتے ہیں کہ وہ مناسب نہیں ہے، بار بار ان کو اپنے مسئلے مسائل ہیں، شاید وہ ایک گیپ آیا جس کی وجہ سے آرگنائزیشن یہ معاملہ جو ہے انہوں نے جنم لیا۔ تو میرا خیال ہے اگر آپ حکومتی گیپ کو مکمل کر رہے ہیں، اس کا حصہ بن رہے ہیں، تو میرا سے حکومت پہ پھر آپ نظر نہ رکھیں، کیونکہ آلریڈی اس گیپ کی وجہ سے تو آپ جو ہے آپ کی آرگنائزیشن یا آپ وہ کام کر رہے ہیں جو حکومت اور لوگوں کے درمیان ایک کہہ لیں کہ وقفہ بن جاتا ہے، جس میں حکومت صحیح طرح سے اپنے لوگوں کو تحفظ یا وہ چیزیں نہیں فراہم کر رہی ہوتی۔ تو اسد بھائی کی زبانی آپ نے جان لیا کہ اس ادارے کا نام بنت فاطمہ اولڈ ہوم کس لیے رکھا گیا اور اس کی بنیاد کس طرح سے ڈالی گئی۔ اور یہاں یہ لابی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست یہ مگز رکھے ہوئے ہیں، کلوز اپ دکھاتے ہیں آپ کو۔ ان مگز پر آپ یہاں پر رہنے والی ماؤں کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔
سب سے زیادہ مجھے جس چیز نے اٹریکٹ کیا وہ تھا یہاں کا پرسکون ماحول، اور وہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، صاف صفائی اور ہر چیز کا خیال۔ اور کووڈ کی وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کی جا رہی تھی، آؤٹ سائڈرز کو بہت دیر تک الاؤ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ اسٹے کریں اور ماؤں سے زیادہ انٹریکشن کریں، اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے کیونکہ الٹیمیٹلی ہمارا کیا ہے، ہم تو ذرا سی دیر بات چیت کر کے چلے جائیں گے، لیکن خدا نخواستہ پیچھے اگر کسی ماں کو یا کسی اسٹاف ممبر کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ تو ہم یہ تقریباً اندر آ چکے ہیں، اور یہ ان کا مین لاؤنج ہے جہاں پر تمام مائیں اپنا زیادہ تر وقت گزارتی ہیں۔ تو ہم آگے بھی آپ کو لے کے چلتے ہیں، یہاں لیفٹ سائڈ پر بھی ایک روم موجود ہے، اس کا وزٹ آپ کو کرواتے ہیں۔ یہاں ہر طرح کی سہولت ہے، اور 50 سے 55 مائیں اس ادارے میں موجود ہیں جن کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ وہ مائیں ہیں جنہیں ان کے پیارے بوجھ سمجھ کر یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ تو اتنی ساری ماؤں کو اتنے خلوص اور محبت کے ساتھ لے کے چلنا بہت ہی بڑی بات ہے، اور ماتھے پہ شکن نہیں آنا۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر آپ کی ملاقات کرواتے ہیں بنت فاطمہ اولڈ ہوم کی فاؤنڈر مسز فرزانہ شعیب سے، جنہیں ہم سب فرزانہ آپا کے نام سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم فرزانہ آپا۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیے کہ یہ اتنا پیارا سا دل آپ کہاں سے لائی ہیں؟ یہ مجھے اللہ نے بنایا، میں نے مانگا، میں نے اپنے اللہ سے مانگا تو میرے اللہ نے مجھے دے دیا، اور اتنا دیا نا کہ اب میں خود اس میں ڈوبتی جا رہی ہوں کہ میں نے تو تھوڑا مانگا تھا، میرے اللہ نے مجھے بہت نوازا مجھے۔ بس یہ بھی میں نے مانگا تھا، وہ یہ بات کوئی بھی آ گئی، میں نے اپنے اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے وہ کام دے جو کوئی نہ کر سکتا ہو، بس میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ تو یہ پوری جیسے کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک نا حالات پیدا کرتا ہے، تو اللہ پاک نے ایسے حالات پیدا کیے کہ میں پوری کی پوری اپنے اللہ کی طرف چلی گئی، پھر میرے اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، تو الحمدللہ مجھے وہ کوئی ایسا وہ مسئلہ مسائل نہیں ہوتا۔ یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر یہ خاتون آ جاتی ہے نا تو یہ بہت لوگ کہتے ہیں، ان کی فیملی کہتی ہے بہت مشکل ہے، لیکن جو ہی میرے گیٹ کے اندر آتی ہے تو یہ بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پھر مجھے طلب ہوتی ہے کہ اپنا مجھے اور ٹاسک ملنا چاہیے، میں پھر اپنے اللہ سے دعا کرتی ہوں، اللہ پاک مجھے کوئی اور اس طرح کا وہ کوئی خاتون کوئی اور دے جو کہ میں اس کو بھی میں ٹھنڈا کر سکوں۔ تو الحمدللہ یہ ایک کا شوق ہوتا ہے، کسی بھی جس طرح کسی کو بہت زیادہ عبادت کرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو بہت زیادہ پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، اس طرح مجھے اللہ کو راضی کرنے کا بہت شوق ہے۔ ماشاء اللہ۔ اور میں بھی فرزانہ آپا سے بات ہو رہی تھی تو کہنے لگی کہ نا مجھے بالکل اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، تو میں نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو ایسی جگہ دے گا کہ وہاں حوریں آپ کا خیال رکھ رہی ہوں گی، ہے نا، آپ کے لیے وہیں پارلر ہوگا، وہیں آپ کی خدمتیں ہو رہی ہوں گی۔ اور میں تو کہہ رہی ہوں کچھ نہ کر کے ماشاء اللہ کتنا چہرے پہ سکون اور ایک تسکین، شاید اس کی وجہ یہی ہے نا، ایک بے لوث خدمت آپ جو کر رہی ہیں۔ یہی ہے، ہاں، ان کی جو اپنے چھوڑ کے جاتے ہیں وہ اتنے بے چین ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی 20 بہانے ان کے پاس ہوتے ہیں، اور چہرے پہ بے چینی اور کوئی ان کو سکون نہیں ہے، 20 وہ حالات خراب بتائیں گے، لیکن ماشاء اللہ میرے پاس جب بھی آتے ہیں یہ خود بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ سو ان کی نظریں جو ہوتی ہیں نا، ان عورتوں کی جو نظریں مجھ پہ پڑتی ہیں نا، کہ شاید دل میں یہ کہیں کہ یہ کتنی اچھی ہے نا، ہمیں کتنے اچھے سے رکھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ پیار والی جو نظر ہوتی ہے نا وہ میرے چہرے پہ آ جاتی ہے، اس وجہ سے آپ نکھرتی جا رہی ہیں، یہ آپ کی خوبصورتی کا راز ہے۔ بالکل یہی، اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک عورت ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے سب سے تکلیف دہ اور مشکل مرحلہ کون سا ہوتا ہے؟ مجھے سب سے مشکل مرحلہ یہ لگتا ہے کہ جب کوئی بیٹا یہاں آتا ہے نا، ہم سے بات کرنے ہم لوگ بلاتے ہیں کہ اب ہمیں آپ سے کوئی بات ڈسکس کرنی ہے، اور وہ اپنی ماں سے چھپ کے آفس میں آ کے بیٹھتا ہے، مجھے وہ بہت تکلیف کی بات لگتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ وہ ہے، اس کے بعد مجھے نا شب برات کی رات، رمضان کی رات، عید کا دن، چاند رات، بقرعید، جب یہ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے قبروں پہ جاتے ہیں اور ان کے پاس نہیں جاتے، مجھے وہ راتیں تو دن مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں، میں اللہ سے دعا کرتی یا اللہ پاک ان کا رخ اپنے رشتوں کی طرف موڑ دے تاکہ ان کے رشتے راضی ہوں۔ وہ تو غافل ہے،
ان کے تو دلوں پہ اللہ پاک نے مور لگا دی ہوئی ہے، نافرمانی کی مور لگا دی ہوئی ہے، لیکن ان کا تو دل کرتا ہے نا کہ ان کے اپنے ان کے پاس آئیں، ان کو دیکھیں، اپنوں کو دیکھیں. مجھے یہ دو چیزیں بہت تکلیف دیتی ہیں. آپ آخر میں کیا میسج دینا چاہیں گی؟ نہ میں نام نہیں لوں گی کسی بھی رشتے کا کہ آپ بیٹوں کے لیے یا بیٹیوں کے لیے، آپ اوور آل کوئی ایک ایسا پیغام مجھے یہاں اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں کہ لوگ کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے اولڈ ہوم مزید گرو نہ کریں. بس پیغام میں یہی دینا چاہتی ہوں کہ اپنا اخلاق اچھا کرو، اپنے بزرگوں کی عزت کرو، تیر تلوار زبان پہ نہیں لے کے آؤ جس سے بزرگوں کا دل دکھے. آنے والی نسل کو پیار دو، ان کی گروتھ اچھی کرو، اخلاق سے کرو، ان کی تربیت اچھی کرو تاکہ وہ اپنی لالچ میں کرو، اپنی لالچ میں کرو. ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ موبائل اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے فائدے کے لیے دنیا میں آئی ہیں، ترقی کے لیے دنیا میں آئی ہیں، لیکن یہ تباہی کے لیے آ گئی ہے. ساری رات مائیں موبائل لے کے بیٹھے گی تو بچہ ساتھ میں 3 سال کا، 4 سال کا، 1 سال کا وہ دیکھے گا تو وہ بھی تو وہی پکڑے گا نا. اگر ماں توجہ نہیں دے گی، وہ پوری کی پوری اس میں ڈوبی ہوگی تو بچہ بھی وہی دیکھے گا. کل کو جب وہ بچہ جوان ہوگا تو وہ اور زیادہ تیار ہو کے نکلے گا کہ جو کہ نہ ارد گرد میں نہیں دیکھے گا. میری یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوئی ٹائم رکھو اس کو دیکھنے کا، لیکن زیادہ ٹائم اپنے گھر جنت ہے، گھر جنت ہے ہماری. اور ہمارے جو مرد ہیں، بچے ہیں، ہمارے شوہر جو صبح کو جاتے ہیں رات کو آتے ہیں، ان کا انتظار کریں اور ان کی خدمت کے لیے سوچ سمجھ کریں اور ان کی تیاری میں لگے رہو تاکہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں دے، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں دے. جزاک اللہ. آمین سم آمین. دیکھا آپ نے کتنی سادہ اور گھریلو سی خاتون ہے، کوئی ٹپ ٹاپ نہیں ہے کہ ایک دم سے برانڈڈ سوٹ میں موجود ہوں، اور اپنے ہاتھوں سے دیکھیں افطار کی تیاری کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں سے سب کچھ بناتی ہیں. تو جو لوگ جانتے تھے کہ آج میرا یہاں پر وزٹ ہے اور مجھے انٹرویو کے لیے جانا ہے، ان کو جب میں نے بتایا کہ بس میں نے اتنا سا ہی وہاں پر شوٹ کیا ہے تو ان کا تھا آگے سے اعتراض کہ بھائی جب تم گئی ہی تھیں تو وہاں پر کچھ ماؤں سے باتیں کرتی، ان کے انٹرویوز لیتی، پھر دیکھتی تمہارے ویوز کتنے بڑھتے. تو میں نے کہا کہ شاید ابھی ایمان تھوڑا سا باقی ہے، اور خدا نخواستہ میں اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کے سوچوں کہ ایسے کسی ادارے میں بیٹھی ہوں اور مجھے دنیا جانتی ہے. کسی زمانے میں کہیں ٹیچر رہ چکی ہوں گی، کہیں میں نے کوئی کام کیا ہوگا، کہیں میں نے جابس کی ہوں گی، اور وہ بہت سے لوگ جو مجھے جانتے ہوں گے ماضی میں، وہ مجھے اس حال میں کسی ادارے میں دیکھیں تو یہ میرے لیے کتنی تکلیف کی بات ہے. تو ابھی ایمان سلامت ہے، اور تھوڑے سی ریٹنگ کے لیے، تھوڑے سے ویوز کے لیے میں کسی ماں کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیل سکتی کہ کیمرہ آن کر کے مائک ان کے آگے لے جاؤں اور پوچھوں کہ جی آپ کے بیٹے یا بیٹی نے آپ کو یہاں کیوں چھوڑا. تو اس وجہ سے میں نے کسی ماں کا انٹرویو نہیں لیا، اور کووڈ کی وجہ سے بھی تھوڑی ریسٹرکشن تھی کہ کسی سے بات نہ کی جائے اور فاصلہ برقرار رکھا جائے. تو یہ تمام وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ہم نے صرف آپ کو ایک جائزہ دیا، ایک اوپری ویو دیا کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور میری اس ویڈیو بنانے سے کوئی ایک بھی اگر ان کی مدد کرتا ہے تو پھر وہ صدقہ جاریہ ہوگا. تو ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس، ان کی بینک ڈیٹیلز. اگر آپ اس ماہ مبارک میں کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ماں کا صدقہ اتارنا چاہتے ہیں یا اپنی ماں کی لمبی عمر کے لیے کچھ یہاں پر دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجئے، کیونکہ ان ماؤں کو صرف رمضان المبارک کی ہی نہیں، 12 مہینوں میں آپ کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہے. اپنا رکھے گا خیال. امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی میری کاوش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. مجھے رہے گا انتظار آپ کے فیڈ بیک کا. اجازت دیجیے، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.